बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अकबर अली भट्टी और आप देख रहे हैं QS TV। नाजरीन, आज हमारे साथ मरूफ शख्सियत जनाब ताहिर अली शहजाद, जो कि चेयरमैन हैं महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन। ये कोई फैक्ट्री ओनर या कोई जागीरदार नहीं है, ये हार्ड वर्कर कारकुन हैं PTI के। जिस तरह इमरान खान ने 22 साल की तगदो के बाद वज़ीर आज़म बने, उसी तरह ही इनकी मेहनत ने इनको चेयरमैन बनाया और ये इंतहाई टैलेंटेड आदमी हैं। आज हम इनसे कुछ हुकूमती हवाले से, कुछ गुजरांवाला के हवाले से, कुछ इनके महकमे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि बग़ैर वक्त ज़ाया किए इनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी ताहिर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, पहले तो बहुत आपका शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम से हमें वक्त दिया। तो आज का मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि आप महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के जब से चेयरमैन बने हैं, आपने इसमें क्या अचीवमेंट की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले भट्टी साहब आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। बात यह है कि जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन है, जिस तरह उनका मंशूर है, उसके मुताबिक काम करते हुए सबसे पहले हमने यहाँ पे करप्शन की जो बहुत यहाँ पे शोर शराबा था उसको रोका, डिस्करेज किया करप्शन को, और अवाम को सहूलियात देने का हमने जो अज़म कर रखा था उसमें बेहतरी लाने के लिए कुछ इस्लाहात की। उसका रिज़ल्ट फिर ये आया कि तारीख़ में पहली मरतबा एक्साइज एंड टैक्सेशन गुजरांवाला डिवीज़न ने 3.25 अरब रुपए की रिकवरी की। ये एक तारीख़ का हिस्सा है। अब इससे पहले 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ मैक्सिमम होता था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको 3.25 अरब रुपये ला खड़ा किया है, और इसमें मैं समझता हूँ कि सारा ये सालाना है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि सारा क्रेडिट जो है इमरान खान को जाता है, और हमारे जो CM हैं पंजाब के, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को जाता है, और हाफ़िज़ मुमताज़ साहब सूबाई वज़ीर एक्साइज जो हमारे, उनको जाता है। ये सब उनकी मेहनतें और उनकी जो है वो तो जो दी है महकमे पे, उसका रिज़ल्ट है। अच्छा, आपने ये बड़ी अच्छी बताई गुफ्तगू, लेकिन मैं कुछ जो 3 साल गुजरे हैं PTI की गवर्नमेंट जब से आई है, अवामी सतह पर अभी तक वो कदम नहीं जमा सकी, या वो अवामी सतह पर जो रिलीफ देनी चाहती है या देना चाहते हैं आप लोग, वो नहीं पहुंच रहा। इसकी क्या वजह है? देखिए, बात यह है कि हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि लीडर और सियासतदान में फ़र्क होता है, कि लीडर जो होता है वो आइंदा नस्लों के बारे में सोचता है, जबकि सियासतदान जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन के बारे में सोचता है कि इलेक्शन मैंने कैसे जीतना है। तो ये हम खुशकिस्मत तबका हैं, हम खुशकिस्मत क्लास हैं कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि एक लीडर पहली मरतबा 74 साल के बाद एक लीडर आया, ऐसा लीडर आया जो जिसका मकसद आइंदा इलेक्शन जीतना नहीं है, वो आइंदा नस्लों के बारे में सोच रहा है। जो काम इमरान खान ने किए हैं वो 74 साल तक नहीं हो सके, इससे पहले बिल्कुल नहीं हुए। फॉर एग्जांपल, डैम नहीं बना, 74 साल पहले एक डैम बना था, उसके बाद डैम ही नहीं बना। इससे बड़ी नालायकी और इससे बड़ी नाअहली क्या हो सकती है? उसके बाद माहौलियात पे कोई काम नहीं किया गया। हमारे दरिया खुश्क हो चुके हैं, पानी के लिए हमने कुछ नहीं किया, बल्कि एक रिपोर्ट है बाकायदा कि 3 साल तक पानी का ज़ख़ीरा पाकिस्तान में रह गया, उसके बाद यहाँ पानी नायाब हो जाएगा। कितनी संगीन तरीन और तशवीशनाक सूरत हाल है। इमरान खान जब से आए हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इन्होंने दरख्त लगाए, इन्होंने ये मंसूबे शुरू किए, डैम शुरू किए। अब अल्हम्दुलिल्लाह 10 डैम जो हैं वो बन रहे हैं ज़ेरे तमीज़, जिनमें 3 जो डैम है वो इंशाल्लाह अगले 2-3 सालों में फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद जो बहुत बड़ा फ़र्क आ रहा था वो था करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा थे और हमारी इनकम बहुत कम थी। उस पर इमरान खान ने बड़ा वर्क किया है। उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बड़ा फ़र्क था। हमारी जो इंपोर्ट थी वो $80 थी, एक्सपोर्ट जो थी $20 थी। तबाही की तरफ मुल्क जा रहा था, यानी हम जो कुछ कर रहे थे कर्जे लेकर कर रहे थे, और जो कुछ कर रहे थे बाहर से इमदाद लेकर कर रहे थे। किसी किस्म की एक्सपोर्ट नहीं हुई, बल्कि टैक्सटाइल मिलें यहाँ पे बंद थी, जो एक्सपोर्ट के ज़राए थे सारे बंद थे। इमरान खान ने जब प्राइम मिनिस्टर बने, सबसे पहले टैक्सटाइल मिल इंडस्ट्री को अपने ऑफिस बुलाया और पूछा कि हुकूमत आपके लिए क्या करे, आपको क्या क्या सहूलतें चाहिए। वो हैरान परेशान हुए कि पाकिस्तान का ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जो कहता कि आपके लिए मैं क्या करूँ, वरना पहले ये था कि वो कहते थे हमें क्या दोगे। ये बिल्कुल उल्टा निज़ाम आ गया और बड़ा अच्छा ये प्राइम मिनिस्टर आ गया है। सबसे पहले उन्होंने गैस मांगी, सहूलियात मांगी। इमरान खान ने फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर उन सब को वो उनके जो मुतालबात पूरे किए। उसका रिज़ल्ट ये है कि ये जो हमारा ये साल चल रहा है, ये साल पाकिस्तान का तारीख़ी साल है। इस हवाले से एक्सपोर्ट जो हमारी हुई है वो तारीख़ में कभी नहीं इतनी हुई।
یہ جو ڈالر کا ریٹ اپ ہوا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب آپ کسی گاڑی کو کسی چیز کو ریس دیتے ہیں ایکسیلیٹر دباتے ہیں تو زیادہ پٹرول اور زیادہ اس کی انرجی لگتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوا ہے کہ کاروبار جب کھلا ہے تو ڈالر جو ہے ہمارے وہ کم پڑے ہیں, وہ مہنگا ہو گیا ہے, تو یہ کاروبار بہتر ہو رہا ہے. تو دیکھیں گے آپ انشاءاللہ 2-4 سالوں میں کہ یہ پاکستان کہاں سے کہاں چلا جائے گا انشاءاللہ. ڈالر تو خیر آج بھی کافی بڑھ گیا ہے, 70 روپے کا ہو گیا. ڈالر تو اس کی تو اڑان پتہ نہیں کیا مسئلہ پکڑی جا رہی ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی, اب وہ مہنگائی تو اس وقت جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, عوام جو بلک بلک کر رو رہی ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے, بہت زیادہ ہو رہی ہے, تسلیاں بھی دی جا رہی ہیں. پٹرول پوری جو ہے وہ ورلڈ میں اس وقت سستا ہوا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, لیکن پاکستان میں پچھلے دنوں ایک وزیر نے بھی یہ بیان دیا کہ اب اس کے اثرات جو ہیں وہ 2 ماہ بعد عوام کو ملیں گے, جبکہ پوری دنیا میں ہوا ہے. تو یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے, یہ یا تو پھر جان بوجھ کے مہنگائی کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جہاں تک پٹرول کی اور دیگر مہنگائی کی بات ہے, اس میں مہنگائی ہے, ہم اعتراف کرتے ہیں, مانتے ہیں. ہم وہ حکومت نہیں ہے کہ ہم حقائق تسلیم نہ کریں, لیکن یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے پوری دنیا میں اس وقت مہنگائی کی ایک لہر اٹھی ہوئی ہے. دنیا جو ہے دنیا میں آپ کو بتاتا ہوں, دنیا جو ہے افورڈ کر رہی ہے, دنیا ترقی یافتہ ہے, دنیا کے پاس پیسہ ہے, دنیا کے پاس وسائل ہیں. ہمارے پاس وسائل بھی نہیں ہے, شعور بھی نہیں ہے بدقسمتی سے, جس کی وجہ سے ہم پراپوگنڈا کا شکار ہو رہے ہیں. پٹرول کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں, پچھلے جو جتنا پٹرول بڑھنا چاہیے تھا ہم نے اتنا نہیں بڑھایا. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو کچھ ریلیف ملنا تھا وہ ہماری جو طے شدہ معاملات تھا پیٹرولیم ڈیلر ایسوسیشن سے, اس کو ہم نے نواز دیا, اس کو طے کر لیا تاکہ بحران پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے. انشاءاللہ جیسے ہی اگلے مہینے آپ دیکھیں گے تو نئے ریٹس آئیں گے, پٹرول کم ہوگا, پٹرول بھی کم ہوگا اور مہنگائی بھی کم ہوگی. سب سے بڑا فوکس اس وقت عمران خان کا مہنگائی اور پٹرول اور ڈالر اور یہ چیزیں ہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک بڑا اہم سوال جو گورنمنٹ بنانے سے پہلے عمران خان یہ کرتے رہے کہ نوکریاں بھی دی جائیں گی, گھر بھی دیے جائیں گے, وہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا انہوں نے نظام بنایا ہے, اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو تھوڑا بتا دیں. ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ جو میڈیا ہے ہمارے اچھے کام نہیں دکھاتا. کوئی بھی اچھا کام ہوتا ہے تو وہ ہمارا ہائی لائٹ نہیں ہوتا, بلکہ ہمیں ڈسکریج کیا جاتا ہے, بلکہ مافیا کے ساتھ مل کر پروپیگنڈا کرتے ہیں میڈیا والے. تو یہ دیکھیں اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ عمران خان کے وعدے کے مطابق جو مکانات بننے تھے وہ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. باقاعدہ بن رہے ہیں اور تعمیر ہو رہی ہے اور لوگوں کو اس کی چابیاں تک مل چکی ہوئی ہیں. گجرانوالہ میں ہو رہا ہے, گجرانوالہ میں بھی ہو رہا ہے. وانڈو روڈ پہ بہت بڑی اسکیم بن رہی ہے جس میں 300-400 گھر بن چکا ہے. اچھا. عمران خان اپنے ویژن کے مطابق یہ اسکیمیں بڑی تیزی سے ڈیولپ کر رہے ہیں, بن رہے ہیں. یہاں پہ 3-4 اسکیمیں تو ہم خود بنا رہے ہیں, 3 اسکیمیں ہم خود بنا رہے ہیں. یہ عمران خان کے گھر آپ کو بہت جلدی نظر آئیں گے. اس کے علاوہ نوکریوں کی بات کر رہے ہیں. یہ جب پیسہ مارکیٹ میں آئے گا, یہ جب تعمیرات شروع ہوں گی تو ویکینسیاں پیدا ہوں گی. نہیں ایک منٹ, محکموں میں اس وقت بھی محکموں سینکڑوں سیٹیں خالی سرکاری محکموں میں. ابھی میں کل ہی لاہور کا ایک محکمہ تھا اس کا دیکھ رہا تھا, اس میں سینکڑوں جو ہے نا وہ خالی ہیں. بلکہ میں یہ اپنے لوکل سطح پہ بھی دیکھتا ہوں, گجرانوالہ میں بھی ایسے محکمے ہیں جہاں پہ سرکاری سطح پہ سینکڑوں سیٹیں خالی ہیں اور وہ جو ہیں لوگوں کو ملازمتیں نہیں مل رہی. یہ بھی میڈیا کی بددیانتی ہے, یہ بھی میڈیا کی زیادتی ہے کہ میڈیا کو یہ نظر آتا ہے کہ ویکینسیاں خالی ہیں. میں بتاتا ہوں, آپ بات ذرا سن لیں. میڈیا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ویکینسیاں خالی ہیں, بہت سارے لوگ بھرتی ہو سکتے ہیں, بہت ساری سیٹیں خالی پڑی ہیں. یہ نظر نہیں آتا کہ تمام کے تمام محکمے تباہ و برباد ہیں. اچھا. کوئی ایک محکمہ مجھے بتا دے جو 400-500 ارب ڈالر کے نیچے نہ آیا ہو. گیپکو اور سوئی گیس جو پیداواری ہیں, ٹیلی فون محکمہ پیداواری محکمہ ہے, ان کی آمدنی ہونی چاہیے, وہ بھی خسارے میں جا رہے ہیں. پی اے یہ تباہ و برباد تھا. تمام آپ کی اسٹیل مل بند تھی. عمران خان آ کے یہ واحد پرائم منسٹر ہے جس نے آتے ہی تنخواہیں ادا کی ہیں. ٹھیک ہے. ادارے پہلے تباہ و برباد ہو چکے تھے, ان کو بحال کیا جا رہا ہے. بحال کریں گے, ان کو روٹین پہ لائیں گے تو نوکریاں آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے. یہ مسئلہ ہے. یعنی ابھی اس پہ کام نہیں ہو رہا. ہو رہا ہے کام. ادارے بحالی کی طرف گامزن ہے, خسارے سے نکل کر وہ ترقی کی جانب آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ سب بہتر ہوگا. اچھا چلیں, حکومت نے جو یہ 2021 کی بجٹ, جون 2021 کی بجٹ یہ دیا, تو اس کے بعد یہ بیانات آ رہے تھے کہ کوئی منی بجٹ نہیں آ رہا, کوئی منی بجٹ نہیں آ رہا. لیکن اب منی بجٹ کی بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں, جس میں کافی ساری جو چیزیں ہیں وہ سامنے بھی آ چکی ہیں.
تو یہ جو اب منی بجٹ ہوگا یہ تو عوام کو بالکل کمر جو گر جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کیسے گورنمنٹ کام کر رہی ہے یا کس طرح یہ چلے گا کام؟ منی بجٹ آ گیا کوئی مارکیٹ میں؟ نہیں ابھی نہیں آیا، لیکن آنے والا تو ہے نا۔ یہ علمیہ ہے، دیکھیں کتنی زیادتی ہے کہ ابھی بعض گشت جاری ہے، ابھی گفتگو جاری ہے، میٹنگز جاری ہیں، ٹھیک ہے تو میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ یہ منی بجٹ آ رہا ہے اور یہ کر دے گا تباہی پھر جائے گی، پہلے ہی مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ شعور کی کمی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا بیان تھا نا کہ یہ جی وہی بیان دیتے ہیں، ان کا کام یہی ہے، ان کے پاس کچھ نہیں بچا، سارے حربے انہوں نے استعمال کر کے دیکھ لیے ہیں، احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیاں، لانگ مارچ، کہیں سے ان کو کچھ گھاس نہیں پڑی۔ اب ان کے پاس یہی رہ گیا کہ وہ پروپیگنڈا کریں۔ اچھا، پروپیگنڈا کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ اسی سوال کو میں آگے چلتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نون لیگ ادھر پہلے تو یہ قلعہ سمجھا جاتا تھا، اب کیا صورت حال ہے نون لیگ کی گجرانوالہ میں؟ دیکھیں شعر تھا اس وقت جب لوگوں کے پاس شعور نہیں تھا، ٹھیک ہے، جیسے جیسے شعور آ رہا ہے شعر جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مستقبل قریب میں اور مستقبل دور میں کہیں بھی مجھے شعر نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، ان کا قصہ تمام ہو چکا ہے۔ حسن نثار صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ بدقسمت وہ لوگ ہیں جن سے پاکستانی نام دسترخوان چھین لیا گیا ہے، اب ان کے پاس واپس نہیں آنے والا، ٹھیک ہے۔ یہ ختم ہوگی کہانی۔ گجرانوالہ میں کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ گجرانوالہ میں آپ دیکھ لیں، پیچھے حال ہی میں بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں کینٹ کے کنٹرول بورڈ ایریا کے، ان کا اپنا علاقہ سارا تھا، ٹھیک ہے، تو بری طرح ہارے ہیں نون لیگ والے، لوگوں نے گھاس نہیں ڈالا، لوگوں نے ووٹ نہیں دی ان کو۔ اچھا، بلدیاتی الیکشن کا جو مارچ میں آ رہا ہے، کچھ ذرائع سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ شاید آگے بھی چلا جا سکتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ واقعی مارچ میں ہو جائے گا یا یہ جا رہا ہے آگے؟ آپ بڑے خاص آدمی ہیں اس لیے۔ وزیر اعظم پاکستان کو اس بات کا احساس ہے کہ جب تک بلدیاتی نظام نہیں ہوگا تب تک نیچے تک ہم ڈلیور نہیں کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے، جو عوام کی بنیادی ضروریات ہیں، جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں، ٹھیک ہے، نالیاں، گلیاں، پانی، یہ وہ اس وقت تک نہیں مہیا نہیں ہوگا جب تک بلدیاتی نظام نہیں آئے گا۔ ہم اس کو چاہتے ہیں کہ بلدیاتی نظام جلدی اور بہت جلد آئے۔ اچھا، حکومت بالکل تیار ہے، ٹھیک ہے، اس میں رکھنے ڈال رہی ہے اپوزیشن، ٹھیک ہے، اس میں مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں مافیا کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ جو اس نظام سے ان حالات میں فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ کبھی نہیں چاہ رہے کہ الیکشن ہو۔ عمران خان کو، تحریک انصاف کو قطعاً یہ شوق نہیں ہے کہ ساری کی ساری سیٹیں تحریک انصاف لے جائیں، ہم نہیں چاہتے، ہمارا یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ ویسے یہ اللہ کی فضل سے ایسا ہوگا، ہم کلین سویپ بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں نظام آئے، نظام آئے گا تو لوگوں کو ڈلیور کر پائیں گے، تو اس میں ہماری تیاری مکمل ہے، انشاءاللہ بہت جلد اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان تو کر دیا گیا نا مارچ میں، تاریخ کا اعلان بھی ہو جائے گا۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں گے آپ الیکشن لڑیں گے بلدیاتی؟ دیکھیں میں 8-10-12 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، تو تحریک انصاف نے الحمدللہ یہ بہت بڑی ذمہ داری مجھے سونپی ہے، تو یہ جو عزت ہے ڈویژن گجرانوالہ کی چیئرمینی میرے پاس ہے ٹھیک ہے، ایک بڑے ڈپارٹمنٹ کی، ٹھیک ہے، تو اس کے مقابلے میں کونسلر اور دیگر چیزیں جو ہیں بالکل مائنس ہی ہیں۔ مائنس ہے، ٹھیک، میرا قطن کوئی پروگرام نہیں ہے، نہ میں خواہش رکھتا ہوں، نہ میں امیدوار ہوں۔ جہاں مجھے پارٹی کہے گی انشاءاللہ وہاں میں اپنا کام کروں گا، اور تحریک انصاف کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ میری جدوجہد جاری رہے گی۔ ٹھیک، اسی حوالے سے الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور حکومت میں ای وی جو مشین ہے اس حوالے میں بڑی ڈسٹربنس پیدا ہو رہی ہے، تو وہ اس پہ کوئی ہو جائے گا ان کو معاملات بہتر یا نہیں، یا کیا معاملات؟ بخش صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ ای وی ایم جو ہے یہ اپوزیشن کے لیے، مافیا کے لیے ایک موت ہے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ دال نہیں گلنے والی۔ ٹھیک ہے، یہ کاریگر لوگ ہیں، یہ سیاستدان نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ الیکشن جیتے رہے ہیں کاریگری کے ساتھ، ٹھیک ہے، دھاندلی کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ ٹھیک ہے، اور بدماشی کے ساتھ۔ ای وی ایم مشین نے یہ سارے سسٹم بند کر دینے بند کر دینا، ٹھیک ہے، ایک ووٹ پڑنا تو ایک ہی پڑنا ہے، ٹھیک ہے، اس نے ایک ہی دکھانا ہے، ایک ہی، اور شام کو جو رزلٹ آنا ہے سب کے سامنے آ جانا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس میں آر او سسٹم نہیں ہوگا، کوئی اس میں اور چیزیں نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا تو کس طرح ان کو یہ سوٹ کرے گا؟ یہ تو مردوں کے ووٹ ڈالتے ہیں، ووٹ ٹرانسفر کر لیتے ہیں، ایسا ہی ہے، بڑی بڑی عجیب عجیب بدماشی کرتے ہیں۔ تو جب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ای وی ایم اگر آ گئی تو وہ جال سازی کدھر جائے گی؟ وہ لاکھوں کے جو ووٹ ہمارے تھے وہ کدھر جائیں گے؟ وہ ہزاروں پہ آ جائیں گے، ظاہر ہے، ٹھیک تو ہے، جنون ہوں گے وہ آ جائیں گے۔ اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ نہ ہو، دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے، پوری دنیا میں ای وی ایم چل رہی ہے اور بڑی کامیاب ہے، کوئی شور شرابہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا کہ دھاندلی ہوگی، یہ ہو گیا وہ۔ پاکستان یہ واحد ملک ہے۔ دھاندلی تو امریکہ میں بھی اس دفعہ پتا آپ کو جس طرح چلیں دیکھیں بات ہے کہ سسٹم کو چلنے دیتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتا، سسٹم کو چلنے ایسے نہیں ہوتا جیسے یہاں پہ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے،
تو جن کے پاس ایک سیٹ بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی حکومت استعفیٰ دے. ٹھیک ہے. فضل الرحمان جیسے لوگ ہیں اور بے شمار لوگ ہیں کہ جو حکومت گھر جائے کس لیے جائے, آپ کے کہنے پہ چلی جائے. ٹھیک ہے. اچھا جی, آخری سوال ہے میرا. پی ٹی آئی گجرانوالہ کے جتنے بھی کارکن ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ کافی سٹرانگ ہے اس وقت. نون لیگ کے جیتے ہوئوں سے بھی زیادہ وہ سٹرانگ ہے. انتظامیہ ان کے ساتھ ہے, پوری جو مشینری ہے سرکاری وہ ان کے ساتھ ہے. اس کے باوجود گجرانوالہ کی جو عوام ہے, جو لوگ ہیں, ان کو کچھ فائدہ نہیں پہنچ رہا پی ٹی آئی کی طرف سے, کارکنوں کی طرف سے. اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ دے رہے ہیں فائدہ یا نہیں دے رہے. بھٹی صاحب دیکھیں, پھر وہی بات ہے, نہیں میں گجرانوالہ کی صرف پہلے نیشنل بات ہو رہی تھی. میں گجرانوالہ کی بات کرنے لگا ہوں. گجرانوالہ کو اب کیا نہیں ملا. چلڈرن ہاسپٹل یہاں پہ آ گیا, اچھا میڈیکل کالج فنکشنل ہو گیا, ٹھیک ہے, ڈی ایچ کیو ہمارا ڈبل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد موٹر وے لنکس 3 آپ کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, عالم چوک سے اپنا خانقاہ ڈوگرا شروع ہو چکا ہے, ٹھیک ہو گیا, کام شروع ہو گیا. اس کے بعد وانڈو سائڈ پہ ایک انٹرچینج دے رہے ہیں, موٹر وے لنک دے رہے ہیں. ٹھیک, شیخ پر روڈ ڈبل ہو رہا ہے اور تیزی سے کام جاری ہے. بے شمار کام ہو رہے اس ہیں. میں علی پور روڈ بھی بن رہا ہے. علی پور روڈ بھی بن رہا ہے آپ کے سامنے, آپ خود اس کے گواہ ہیں. بالکل. تو بے شمار کام ایسے ہو رہے ہیں. اصل میں ویژن یہ ہے عمران خان کا کہ میرے پاس جو پیسے ہیں وہ قوم کی امانت ہے, میں 1 روپیہ بھی میڈیا کو کیوں دوں, ہاں ٹھیک ہے, تشہیر پہ کیوں لگاؤں. میڈیا کو آپ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لاہور میں انہوں نے ایک پبلسٹی کی جس کا 1.5-2 ارب بل بنا کہ جی قدم سولر پارک بن گیا اور یہ ہوگا وہ ہوگا, بجلی آ جائے گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. پتہ چلا کہ 5 ارب کا منصوبہ ہے اور 2.5 ارب روپے انہوں نے لگا دیے ہیں پبلسٹی پہ اور بعد میں پروجیکٹ بند ہو گیا. تو یہ ظلم جو ہے یہ عمران خان نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا, یہ ساری قوم, یہ سارا میڈیا, سارا پیچھے لگے گا عمران خان دے ان شاء اللہ تعالیٰ. جی ناظرین, آپ نے جناب طاہر علی شہزاد صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے بہت ہی دلیل کے ساتھ گفتگو کی. انہوں نے بتایا کہ جو عوام کو فائدے دے رہے ہیں ہم وہ بھی بتا دیا, انہوں نے جو نہیں آنے والا ہے وہ بتا دیا. تو میں اب مزید تو کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ جو چیزیں میں لکھ کر لایا تھا وہ تو بالکل اپوزٹ نکلی. تو اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.